जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हवाले से। सबसे अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, क्या आपने आज तक कोई ऐसा बंदा देखा है जो नौकरी करके अमीर हुआ हो? आप में से बहुत से पाकिस्तानी भाई इसका जवाब हाँ में देंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब आप बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं कि बिजनेस की दुनिया में नौकरी करने वाले को एक स्लेव या गुलाम समझा जाता है। और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की टर्म में हम ये कहते हैं कि जब हम अपना टाइम बेचते हैं तो उसके बदले में हमें सैलरी मिलती है। तो जब टाइम सेल किया जाता है तो उसके बदले में सैलरी मिलती है। अब अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा प्रोफेशनल हैं, आपके पास ज्यादा स्किल्स हैं, तो आपके टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी आपका टाइम जो है वो महंगा बिकेगा। तो लिहाजा जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होती है। हालांकि वो भी 8 घंटे दे रहा है, लेकिन कम पढ़ा लिखा बंदा भी 8 घंटे दे रहा होता है। सो आपका जो टाइम है, जितना ज्यादा आप पढ़े लिखे होंगे उतना ही ज्यादा महंगा बिकेगा। असल में आप अपना टाइम सेल कर रहे होते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये समझें कि दुनिया की हर करेंसी सारी आपस में इंटरचेंज है, और जब आप टाइम देते हैं तो आप दुनिया की हर करेंसी खरीद सकते हैं। तो सवाल वहीं से हम शुरू करते हैं, क्या आपने किसी भी ऐसे अमीर शख्स को देखा है जो मिलियनर हो या बिलियनर हो और वो नौकरी करके बना हो? तो इसका जवाब आजकल की दुनिया में तो ऐसा है कि ऐसा कोई शख्स नहीं, और मैंने नहीं देखा। हम बात बिजनेस की कर रहे हैं, नौकरी की कर रहे हैं, और ईमानदारी से नौकरी की कर रहे हैं, करप्शन की बात नहीं कर रहे। लिहाजा बहुत से भाई मुझे मिसालें ये नहीं देना शुरू कर देना कि करप्शन की उस बंदे ने, फ्रॉड किया उस बंदे ने, और उस बंदे ने स्कैम किया और वो बिलियनर हो गया। बिकॉज इजी कम इजी गो, जो जितनी आसानी से पैसा आता है उतनी ही आसानी से चला जाता है। जैसे कोई कह सकते हैं कोई लकीली अमीर हो जाता है, उसकी लॉटरी निकल आती है, तो आज वो अरबोपति है, तो कुछ महीनों बाद वो रोड पे धक्के खा रहा होता है। लिहाजा हम यहाँ पर बात करते हैं रियल बिजनेसेस की, और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको एजुकेट करें, अवेयरनेस दें। तो इस हवाले से आज हम जो बात करने जा रहे हैं, मुल्की हालात के तहत अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने पिछली 2 वीडियोस में आपको कहा कि आप आपके पास अगर आपकी ज़रूरियात से ज़्यादा पैसा है तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये कहा कि आप इस्लामिक करेंसी जैसे दिनार है, रियाल है, दिरम्स है, ये खरीद सकते हैं, क्योंकि डॉलर या यूरोस वो तो क्रैश होने जा रहे हैं और उनकी डीवैल्यूएशन होने जा रही है विद इन नियर फ्यूचर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद मैंने कहा चौथा पॉइंट मैंने जो हाईलाइट किया था, आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप ब्लू स्टॉक या डिविडेंड स्टॉक्स जो होते हैं उनके शेयर खरीद सकते हैं। मैंने डे ट्रेडिंग के हवाले से बात नहीं की, मैंने कहा आपने शेयर खरीदने हैं, और शेयर खरीद कर आपने उनको साल 2 साल या ऑनवर्ड 3 साल या 5 साल के लिए होल्ड करना है। मिनिमम 6 से 8 महीनों में उसका रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आगे इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाएंगे। सबसे पहले तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट होती क्या है? आपको पता है कि जैसे गल्ला मंडी के अंदर या फ्रूट मंडी के अंदर या सब्जी मंडी के अंदर बहुत से फार्मर अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, और वहां पर एक ब्रोकर होता है, और हम जाके जो होलसेलर हैं या रिटेलर्स हैं वहां से जाके खरीदते हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में जितने भी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने शेयर बेचती हैं, और ब्रोकर के जरिए हम वो शेयर
خرید سکتے ہیں. یعنی کمپنی جو ہے وہ کمپنی بروکر کے ذریعے ہمیں شیئر بیچ سکتی ہے. بروکریج کمپنی جو ہوتی ہے یہ مڈل مین کا رول پلے کرتی ہے اور اس نے شیئر بیچنے والے سے بھی کمیشن لینا ہوتا ہے اور شیئر خریدنے والے سے بھی کمیشن لینا ہوتا ہے. تو لہٰذا اسٹاک ایکسچینج ایک ایسی منڈی ہے جہاں پر ہم شیئر خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں. ہمیں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک ریلائبل بروکر. تو آج کے دور میں ریلائبل اور اچھا بروکر ملتا نہیں ہے. جب آپ کو اچھا بروکر ملے گا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے اوپر ہی انویسٹ کرنا پڑے گا. اپنے اوپر انویسٹمنٹ سے مراد کہ آپ کو اپنی ایجوکیشن اس لیول پہ لانا پڑے گی کہ آپ کو اچھے برے کا خود پتا ہو اور آپ 500 کمپنیز میں سے وہ 50 کمپنیز فلٹر کریں اور ان 50 میں سے فردر 10 یا 5 کمپنیز فلٹر کریں جن میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو سٹاک مارکیٹ میں ٹوٹل 500 550 کمپنیز ہیں. اس میں سے آپ 50 فلٹر کر کے شارٹ لسٹ کریں گے 5 یا 10 کمپنیز. ان میں پھر آپ اپنے شیئر خریدیں گے اور یہ سارا طریقہ ہم اپنی ویڈیوز میں سکھاتے ہیں. آپ ہمارے چینل پر آرم پی ایس ایکس کی جو پلے لسٹ ہے جو ہماری آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ وہ پلے لسٹ میں جا کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. سٹاک مارکیٹ میں جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک رننگ کمپنی کے ایک رننگ بزنس کے اندر پارٹنر بن رہے ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہیں تو ہمیں آفس کی ضرورت ہے, سٹاف کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ ہمیں اس پورے بزنس کو مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ایڈورٹائزمنٹ, مارکیٹنگ اور سیلز یہ ساری کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ رننگ بزنس میں پارٹنر بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو نہ ہی آفس چاہیے, نہ ہی آپ کو سٹاف چاہیے, نہ ہی آپ کو اس حوالے سے کوئی مینیجر کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی ایکسٹرا بلز جو ہوتے ہیں آپ کو پے کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ ایک مینجمنٹ ٹیم جو ہے وہ پورا بزنس چلا رہی ہے, آپ اس رننگ بزنس کے اندر بزنس پارٹنر ہیں اور جو کمپنی منافع کماتی ہے وہ شیئر کی ویلیو کی شکل میں یا ڈیویڈنڈ جو ہوتا ہے منافع کی شکل میں آپ کو ملتا رہتا ہے. تو لہٰذا یہ آپ کا پیسہ جو ہے ایک اچھے بزنس میں, رننگ بزنس میں انویسٹ ہو جاتا ہے اور وہاں سے آپ کو پروفٹ ملتا رہتا ہے دو صورتوں میں. ایک تو ہر 6 مہینوں بعد یا سال بعد ڈیویڈنڈ ملتا ہے. ڈیویڈنڈ سے مراد ہے منافع کی ایک پرسنٹیج آپ کو مل جاتی ہے. مثلا کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس سال ہم نے 5% منافع دینا ہے, 10% دینا ہے, یہ تو علیحدہ, یا سم کہتے ہیں ہم نے 20% دینا ہے. تو وہ منافع ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہے, اس کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شیئر خریدا 10 روپے کا, سال بعد وہ ہو گیا 20 کا یا 15 کا ہوا اور اگلے سال 1.5 مہینے بعد یا 1.5 سال بعد وہ ہو گیا 20 کا اور پھر 25 پھر 30 اور یہ بڑھتا جاتا. تو دو طرح سے آپ کو منافع مل رہا ہے. ایک وہ جو پرسنٹیج ہے آپ کو ہر 4-6 مہینوں کے بعد ملتی ہے اس کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں, اور دوسرا منافع آپ کو کہ شیئر کی ویلیو بڑھ رہی ہوتی ہے وہ اس کو کیپٹل گین کہتے ہیں. تو یہ دونوں آپ کو منافع مل رہے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ ایک رننگ بزنس میں پارٹنر بن سکتے ہیں. اب سٹاک مارکیٹ میں اگر آپ نے شیئر خریدنے ہیں تو اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے. تو آج سے کچھ عرصہ پہلے, مطلب کچھ سال پہلے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ میں یہ اکاؤنٹ کھلتا تھا, لیکن اب آپ صرف 5,000 روپے سے کسی بھی بروکریج فرم کے ساتھ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. کسی بھی سٹاک ایکسچینج کے بروکر کے ساتھ آپ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ psx.gov.pk پہ جا کر آپ یہ خود چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی لسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے, ہم ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کی ٹریننگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سیکھ سکتے ہیں. یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں, یعنی صبح شیئر خریدتے ہیں شام کو بیچ دیتے ہیں, ہم یہ ریکمینڈ نہیں کرتے. ہم اس کو جوا سمجھتے ہیں, کیونکہ صبح خریدنا اور شام کو بیچنا یہ جو ہوتا ہے یہ ایک طرح سے صرف بروکر کو کمیشن ادا کرنا ہے. یعنی کہ خریدتے ہوئے بھی آپ بروکر کو کمیشن دیتے ہو اور بیچتے ہوئے بھی آپ بروکر کو کمیشن دیتے ہو. تو اصل میں آپ بروکر کے لیے کام کر رہے ہو, اپنے لیے کام نہیں کر رہے. تو جب آپ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہو, ویلیو انویسٹمنٹ کرتے ہو, سوئنگ انویسٹمنٹ کرتے ہو, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم,
شارٹ ٹرم سے ہماری مراد 6 مہینے ہے، میڈیم ٹرم سے ہماری مراد 2 سال ہے، اور لانگ ٹرم سے 5 سال یا 8 سال کی انویسٹمنٹ۔ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے تو آپ کچھ رقم شارٹ ٹرم کے لیے انویسٹ کرتے ہیں، کچھ رقم میڈیم ٹرم کے لیے، اور کچھ رقم لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پوری اسٹریٹجی کے ساتھ آپ رسک پورٹ فولیو اپنا بناتے ہیں تاکہ اس کو ڈائیورسیفائی کیا جا سکے، اس کی رسک مینجمنٹ کرتے ہیں۔ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ملک تو اس وقت کرائسس میں جا رہا ہے اور آپ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ جتنا آپ ڈرے ہوئے ہیں اور جتنا پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ اور خبروں میں ڈرایا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، اویئرنیس ہونی چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک سٹاک مارکیٹ اس ہفتے کے اندر 40,000 سے نیچے کیوں نہیں آئی؟ یعنی کہ 39، 38، 37 پہ کیوں نہیں آئی؟ سٹاک مارکیٹ ابھی تک 40,000 سے نیچے کیوں نہیں گری؟ یہ بات آپ مجھے بتا دیں۔ پچھلے 6 مہینوں سے آپ دیکھ لیں کہ سٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے 43,000 تک، پھر نیچے آ جاتی ہے، پھر 40 تک آتی ہے، پھر اوپر جانا شروع کرتی ہے، پھر تو اسی رینج کے اندر یعنی 40 سے 42، 43 اور پھر نیچے اوپر یہ اس طرح سے موو کر رہی۔ لیکن اگر اتنے ہی ملک کے حالات خراب ہیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، تو سٹاک مارکیٹ نیچے کیوں نہیں جا رہی؟ یہ میرا پہلا سوال۔ آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ بہت زیادہ ذہین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے، بینک میں کیش کی صورت میں، تو وہ سب سے زیادہ انسیکیور ہے۔ اس کی زیادہ سیکیورٹی، سب سے زیادہ سیکیورٹی اس کی اس وقت کی کنڈیشن میں گولڈ کی فارم میں ہے، اور آپ سونا خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری سیکیورٹی اس کی پراپرٹی خریدنے میں اگر ایکسٹرا پیسہ ہے، اور اس کے بعد تیسری سیکیورٹی جو ہے اس کی وہ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ، اور چوتھی سیکیورٹی اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اسلامک ملکوں کی جیسے ریال ہے، درہم ہے، دینار ہے، یہ خرید لیں۔ سٹاک مارکیٹ میں مثلا یہ گلاس ہے، یہ کوئی بھی کمپنی بناتی ہے، تو اللہ نہ کرے اگر اکانومی کریش کرتی ہے تو اس گلاس کی قیمت آج فرض کر لے 20 روپے ہے، تو کل کو یہ اگر ملکی حالات تھوڑے سے ڈاؤن ہوتے ہیں تو یہ 50 کا ہو جائے گا، تو گلاس کی قیمت بڑھے گی لیکن مینوفیکچرر جو ہے اس کے پروفٹ کی ریشو تو وہی رہے گی۔ تو یہ جو بوجھ ہوگا یہ ریٹیلر پر اور عام کسٹمر پر جو ہے وہ پڑے گا، عام کسٹمر پر۔ تو لہٰذا بزنس کے اندر جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، کیونکہ پاکستانی کمپنیز ہیں، پاکستان کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور وہ کمپنیز مینوفیکچر کر کے پروڈکٹس پاکستان کے اندر ہی سیل کر رہی ہیں، وہ کوئی امپورٹ تو کر نہیں رہی، اور وہ کوئی اس طرح سے جو ہے وہ باہر فارن کمپنیز تو ہے نہیں۔ تو لہٰذا پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ آپ نے ایک رننگ بزنس کے اندر کی ہے، اور میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے بینکنگ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرنی، انشورنس کمپنیز میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، آپ نے ایسی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرنی ہے جو کوئی پروڈکٹ بنا کر عام پبلک کو، جیسے سیمنٹ ہے، فرٹیلائزر ہے، فوڈ پروڈکٹس ہیں، یا کوئی بھی پروڈکٹ بنا کر وہ سیل کر رہی ہے یا انرجی سیل کر رہی ہے، مثلا آئل اینڈ گیس، وہ تو یہ ساری چیزیں، اور فارماسیوٹیکل بھی ہو سکتے ہیں، ٹیکسٹائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اوورآل میں نے آپ کو یہ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اپنے فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جاب کرتے رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا جاب چھوڑ دیں، آپ جاب کرتے رہیں، لیکن 8 گھنٹے جاب کے بعد آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ڈیلی یا 4 گھنٹے آپ بزنس اور انویسٹمنٹ کو سیکھنے میں لگائیں، سٹاک مارکیٹ سیکھیں، پراپرٹی انویسٹمنٹ سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بزنس کو سیکھیں۔ اور مثلا آپ ہول سیل کرنا چاہتے ہیں، ریٹیل کرنا چاہتے ہیں، ای کامرس کرنا چاہتے ہیں، آن لائن چیزیں سیل کرنا چاہتے ہیں، یا سروسز سیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ بزنس سیکھیں۔ لہٰذا بزنس اور انویسٹمنٹ سیکھنے کے بعد اپنا کیش انویسٹ کرنا سیکھیں۔ تو یہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں سٹاک مارکیٹ سکھانے کی،
اویئرنیس پھیلانے کی، پراپرٹی کے حوالے سے بھی ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی فوریکس کے حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج، جسے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کہا جاتا ہے، جہاں پر فورن کرنسی کی جو ہے وہ ساری ڈیل ہوتی ہے۔ میں ڈے ٹریڈنگ کی بات نہیں کرتا، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں لانگ ٹرم اور سوئنگ ٹریڈنگ کی۔ جس طرح سے آج سب کو پتہ ہے کہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، تو جتنی بھی کرنسی ایکسچینج ہیں یہ ساری اصل میں ڈالر اور پاک روپیز جو چینج ہو رہے ہیں، اسی کو فورن کرنسی ایکسچینج کہا جاتا ہے اور اسی کو فوریکس کہا جاتا ہے، یہ جو ڈالر کا لین دین ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی غیر قانونی بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گیمبلنگ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ ایکچولی صحیح معنوں میں سمجھتے نہیں ہیں اور فراڈ سسٹم میں پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ جو تھے مثلا فادر آف بٹ کوئن کے نام سے پاکستان میں جانے جاتے تھے، اور کچھ لوگ دعوے کرتے تھے کہ ہم پورے پاکستان کا قرضہ بٹ کوئن ٹریڈنگ سے وہ ہم پورے پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں، اور وہ کہتے تھے ہم آپ کو بلاک چین ٹیکنالوجی سکھا رہے ہیں۔ تو اس وقت جو بٹ کوئن $62,000 کا تھا، آج وہی بٹ کوئن جو ہے $16,000 کا ہے۔ $62,000 کدھر ہے اور $16,000 کدھر ہے؟ آج جب یہ بٹ کوئن کریش ہو چکا ہے تو یہ فادر آف بٹ کوئن اس وقت کہاں پر ہے؟ اس سے پوچھیں جا کر، اور جو ہزاروں کی تعداد میں وہ اسٹوڈنٹ سے $10 $20 لے کر انہوں نے ملینز آف ڈالر اکٹھے کیے اور پاکستانی قوم کو ایک گیمبلنگ کی طرف لگایا۔ سب کو پتہ ہے کہ بٹ کوئن کی کوئی بیسز نہیں ہوتی، یہ جسٹ ایک ٹیکنالوجی ہے، جسٹ ایک سافٹ ویئر ہے، اس کی بیس نہ گولڈ ہے نہ کوئی کنٹری کی اکانومی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو میں نے اپنی ویڈیوز میں کہا کہ بٹ کوئن جو ہے یہ کرنسی آف کرمنلز ہے۔ کرنسی آف کرمنلز کا ٹرم آپ میری بٹ کوئن کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جب میں نے کہا تھا کہ جو بھی ہمارے بھائی ہیں، جب آپ سٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ پاکستان کی ایک سکسیسفل بزنس کے اندر بزنس پارٹنر بن رہے ہیں، ایک رننگ کمپنی کے اندر آپ حصہ دار بن رہے ہیں۔ مثلا ملت ٹریکٹر کے شیئر خریدتے ہیں آپ، پی ایس او کے شیئر خریدتے ہیں، اینگرو کے شیئر خریدتے ہیں، ٹیکسٹائل کمپنی کے شیئر خریدتے ہیں، تو آپ اس بزنس کے حصہ دار بن رہے ہیں اور اس بزنس کی گراؤنڈ ہے۔ لیکن جب آپ بٹ کوئن خریدتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں کچھ بھی نہیں، یہ ایک جسٹ ایک ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی ہے، بلاک چین ہے، اور پوری دنیا کے 99.9% کرمنلز جو ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسی اپنے خفیہ آپریشنز کے لیے اور ساری جو ہے وہ کرنسی ٹریڈنگ اور یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں بلیک مارکیٹ ہے، یہ سارے اس کو کرمنل یوز کرتے ہیں، اور اس کی کوئی بھی جو ہے وہ بیس نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کنٹری اس کے بیک اینڈ پہ اس کے گارنٹر نہیں ہے، نہ گولڈ ہے نہ کنٹری کی اکانومی۔ لہٰذا اس کا اینڈ کیا ہونا ہے؟ مثلا چلے فرض کر لیتے ہیں یہ کل کو $62,000 کا تھا، آج یہ $16,000 کا ہے، کل پھر فرض کر لیتے ہیں یہ $1,00,000 کا ہو جاتا ہے، تو بیسس تو اس کی تب بھی نہیں ہونی۔ مارکیٹ میں گریڈ اور فیئر ہے نا، تو یہ جو جب اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو وہ بٹ کوئن بیچ رہے ہیں اس لیے سستا ہے، کل کو پھر لوگ جو لالچی ہو جائیں گے اور وہ لالچی لوگ اسے خریدنا شروع کر دیں گے اور یہ مہنگا ہوتا جائے گا، تو پھر آپ کہیں لیکن یہ اس کا اکانومی کے ساتھ تو لنک نہیں ہے، اس کا انسان کی ضروریات کے ساتھ تو کوئی لنک نہیں ہے، یہ تو صرف ایک گریڈ اینڈ فیئر کی گیم ہے۔ لہٰذا کوئی بھی میرا بھائی، آپ نوجوان ہیں، آپ اس کو سمجھیں کہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ پروڈکٹس کی ہوتی ہے، پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ کوئی فزیکل پروڈکٹ ہوتی ہے جو کوئی مارکیٹ میں کوئی کمپنی بناتی ہے، اس کو کسٹمر کو سیل کرتی ہے اور وہ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور یہ ایک بزنس ہوتا ہے، اور جو کمپنی سٹاک مارکیٹ میں ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹ بنا کے سیل کر رہی ہے اور اس کمپنی کے ایسٹس ہوتے ہیں اور آپ اس کمپنی کے رننگ بزنس میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ گیمبلنگ نہیں ہے، وہ آپ رننگ بزنس میں حصہ دار بن رہے ہیں۔ فوریکس جو ہے وہ بھی گیمبلنگ نہیں ہے، آپ جیسے کرنسی خرید رہے ہیں، مثلا آپ ریال خرید سکتے ہیں، دینار خرید سکتے ہیں، آپ کوئی بھی کرنسی خرید سکتے ہیں، تو یہ آپ صرف کرنسی کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور اس میں آپ اپنی کمیشن لے رہے ہیں، تو یہ بھی گیمبلنگ نہیں ہے۔
اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ پراپرٹی، گولڈ، یہ ساری چیزیں ایک ریئل فیکٹس ہے، یہ ریئل پروڈکٹس ہیں، آپ خرید رہے ہیں اور آپ کا پیسہ محفوظ ہے۔ بٹ کوئن جو ہے وہ آپ نے کبھی نہیں خریدنا، اور اب آپ سے ہو سکے تو فادر آف بٹ کوئن جو تھا پاکستان کے اندر جو تھا، جس کی آج کل آواز نہیں نکلتی، اس سے ڈھونڈیں، اس سے پوچھیں آپ نے تو پاکستان کا قرضہ اتارنا تھا، تو اگر اس وقت آپ کو آگے لیڈنگ رول دے دیا جاتا تو آج جو 100 ارب قرضہ ہے ہمارا، یہ کم از کم کوئی 400 ارب ہو چکا ہوتا، اور ابھی تو ہم جو ہے وہ پتہ نہیں شاید ان حالات سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ نکل آئیں گے، لیکن آپ کے مشوروں میں چلتے تو ہمارا کیا بنتا؟ یہ سوال آپ کے پوچھنے کے بنتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا بھی ملینز آف ڈالر کا نقصان کر چکا ہو اور وہ اب دوبارہ سے نئی کلاسز شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لہٰذا محفوظ رکھیں اپنے آپ کو، علم حاصل کریں، اویئرنیس حاصل کریں، اور اس کے بعد جو ہے پریکٹیکل انویسٹمنٹ کو سیکھیں، بزنس کو سمجھیں۔ ہم کوئی آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریئل بزنس کیا ہوتا ہے، ریئل انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے، اور آپ کو کس طرح سے سوچ سمجھ کر رسک مینجمنٹ کرنا ہوتی ہے، اور پھر آپ کو بزنسز کرنا ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہے عثمان صاحب، ان کے کچھ سوال ہیں جو ہم سے پوچھنا چاہیں گے، تو ڈسکس کرتے ہیں ان سے، کیونکہ جو آپ کمنٹ کرتے ہیں ویڈیو کے نیچے یہ ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر ان سے سوال بناتے ہیں۔ تو کچھ پچھلی ویڈیوز میں آپ نے بہت ہی اچھے اور پیارے کمنٹس کیے، عثمان صاحب نے نوٹ کیا، انہوں نے پھر کہا کہ میں نے یہ پوچھنے ہیں، تو اس ویڈیو کے نیچے بھی آپ کمنٹ کریں گے، عثمان صاحب نوٹ کریں گے، اور آپ کے کمنٹس کے جواب انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ جی عثمان صاحب۔ جی علی بھائی، بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاکستان کے لوگ بہت زیادہ کمنٹ اس بات پر کر رہے ہیں کہ نہ جانے کریش ہونے کا یہ جو کنسیپٹ ہے یہ کلیئر کریں کہ کریش سے مراد کیا لیا جا رہا ہے، کیا کریش سے مراد کولیپس کر جانا ہے یا کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا آپ ذرا مینشن کریں، یہ بڑی ایک نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ پھیلائی جا رہی ہے، اس کو ذرا آپ کلیئر کریں۔ سب سے پہلے تو کریش کا لفظ نہیں، ڈیفالٹ کا لفظ یوز کیا جا رہا ہے۔ جی جی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ ڈیفالٹ سے کیا مراد ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے میرا فرض کریں کہ 1 لاکھ روپیہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں 10 تاریخ کو آپ کو 1 لاکھ دوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب 10 تاریخ ابھی آنے والی ہے تو آپ کی فائنینشیل کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہے، آپ کے جتنے بھی آپ کے سورسز آف انکم تھے، آپ کا جو پیسہ تھا وہ آپ خرچ کر چکے ہیں، تو اب آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ 10 تاریخ کو پیسہ نہیں دو گے۔ تو اگر آپ 10 تاریخ کو پیسہ نہیں دیتے تو آپ نے وہ جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی، تو آپ ڈیفالٹ کر گئے، اور اگر آپ مجھے 10 تاریخ کو پیسہ دے دیتے تو آپ ڈیفالٹ نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، تو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے جو انٹرنیشنل لیول پر ایگریمنٹس ہے کہ ہم نے اپنا قرضہ ادا کرنا ہے، تو اگر ہم وقت پہ دے دیتے ہیں تو وہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کیے، اور اگر ہم نہیں دیتے قرضہ تو اس کو کہہ دیا کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب آپ میرے پیسے ادا نہیں کریں گے تو آپ کسی دوسرے سے بھی پیسہ لیں گے تو وہ بھی ادا نہیں کر سکیں، لہٰذا کوئی دوسرا آپ کو قرضہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، تو ڈیفالٹ کرنے کا مطلب ہے، جیسے کہتے ہیں یہ بندہ ڈیفالٹر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بندہ ڈیفالٹر ہے، لہٰذا اس کو کوئی قرضہ نہ دے، یہ قرضہ لے لیتا ہے لیکن واپس نہیں کرتا، یا کرنے کی پوزیشن نہیں ہے اس کی۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں لیا جاتا، جو لوگ زیادہ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا تو پاکستان کولیپس کر جائے گا، اللہ نہ کرے، نہیں، اللہ معاف کرے، ایسا ایسی باتیں جو یہ مسئلہ کیا ہے، ہمارے جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں، سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ڈیفالٹ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے پاکستان جو ہے وہ کہیں پاکستان کو کوئی نقصان ہوگا یا پاکستان کی سالمیت کو کوئی نقصان ہوگا یا اس طرح سے۔ یہ تو ایک پہلے نمبر پہ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مثلا آپ میرا قرضہ ادا نہیں کرتے تو آپ کے گھر کا نظام تو آپ چلا رہے ہیں، آپ کے بیوی بچے، آپ کے گھریلو معاملات، کھانے پینے کے، یہ بڑی خوبصورت مثال دی آپ نے، ٹھیک ہے، تو وہ تو چل رہا ہے نا آپ کا۔
اب میرا قرضہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو میں یہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نہ کرے استغفر اللہ کہ آپ اپنی فیملی لائف یا اپنے گھر کو بھی نہیں چلا سکتے. یہ بات ٹھیک ہے. اب آپ کو ہو سکتی ہے تھوڑی مشکلات آ رہی ہوں کہ آپ کو جس طرح سے عیش و عشرت کی زندگی کرنی ہے وہ نہ نہیں ہو پا تھوڑے، لیکن تھوڑا سا آپ اپنے بجٹ کو ٹائٹ کر کے مینج کر لیں. میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ عام بندہ اس کو سمجھ سکے. بات یہ سمجھنے والی ہے کہ ہمارا ملک گندم پیدا کرتا ہے، ہمارا ملک چاول پیدا کرتا ہے، ہمارا ملک سبزیاں پیدا کرتا ہے، ہمارا ملک فروٹ پیدا کرتا ہے، دالیں پیدا کرتا ہے. کون سی ایسی پروڈکٹ ہے کھانے والی فوڈ جو ہمارا ملک پیدا نہیں کرتا؟ بالکل ٹھیک ہے. چلے پھر آپ کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارا ملک ہر طرح کا دنیا کا نمبر 1 ایکسپورٹر ہے ٹیکسٹائل میں. ہمارا ملک پیدا کرتا ہے ٹیکسٹائل بھی، کپڑا بھی، دھاگا بھی. بالکل. چلے اس کے بعد آپ دیکھ لیں دوائیاں ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں، بنتی ہیں، مینوفیکچر ہوتی ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے ملک میں نہیں بنتی؟ اب آپ مجھے کہہ دیں کہ مثلا چلو ہوائی جہاز نہیں بنتے ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے، لیکن دنیا کی ہر ضرورت کی چیز مینوفیکچر ہوتی ہے ہمارے ملک میں. ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. اب صرف یہ فرق پڑے گا کہ جو چیزیں ہم نے باہر سے لگژریز امپورٹ کرنی ہے تو ڈالر تھوڑا سا مہنگا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوگا، باہر سے کچھ بھی لینا ہو تو ڈالر دینا پڑے گا، تو اس وجہ سے ہمیں وہ لانے میں تھوڑی مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ملک کے اندر لوگ بھوک سے مر جائیں گے، ملک جو ہے سروائیو نہیں کر پائے گا. اور یہ بات ہوگی کہ کوئی ہمیں قرضہ نہیں دے گا. تو اب سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اس وقت سب سے بڑی بات سوچنے والی یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال میں جو قرضہ لیا، فرض کریں کہ ہم نے 25 ارب ڈالر قرضہ لیا، فرض کر لیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس میں سے 20 ارب ڈالر تو بیرونی قرضہ واپس کرنے میں ادا کیا. 25 ارب لیا ہے تو 20 تو اسی کو واپس کر دیا. اصل میں میں نے ادھر سے 25 ارب لیا اور 20 ارب ادھر دے دیا، ٹھیک ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں رہا. یہ نہیں ہوا کہ 25 ارب میں نے قرضہ لیا اور اپنے ملک میں لگا لیا ہے. یہ ہوا ہے کہ 25 ارب میں نے قرضہ لے کے انہیں کو واپس دے دیا. مثلا امریکہ سے لیا، ورلڈ بینک سے لیا ہے تو امریکہ اور یورپ کو دے دیا. تو یہ بات سمجھنے والی کہ ہم جو قرضہ لیتے ہیں وہ بھی وہ دوسرے ملکوں کا قرضہ ادا کرنے کے لیے لیتے ہیں. تو اگر ہم ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں تو اصل میں اگر کچھ میرے بھائی برا نہ منائے تو اصل میں یہ اچھی بات ہے. ڈیفالٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی قرضہ نہیں دینا پڑے گا. نہیں، پہلی بات تو ہمیں کوئی قرضہ نہیں دے گا. دوسری بات کہ ہمیں بھی کسی کو قرضہ نہیں دینا پڑے. تو ہم نے جو 100 ارب ڈالر کا قرضہ دینا تو ہم کہیں گے بھائی ہم تو ڈیفالٹ ہو گئے، ہم آپ کو کہاں سے قرضہ دیں؟ اب جب ہوں گے تو ہم دے دیں گے. بالکل، لہٰذا اب ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. تو ان کو مجبوراً، کیونکہ آج کی دنیا گلوبل ولیج ہے، کچھ لوگ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے، کچھ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، تو گیو اینڈ ٹیک تو چلتا رہے گا. اور پاکستان اس وقت الحمدللہ اس پوزیشن پہ ہے کہ پوری دنیا کی مجبوری بن چکا ہے. الحمدللہ، یہ الحمدللہ میں تو آپ یہ ایک تو میں یہ بات دوبارہ بات کروں گا کہ ہمارے بھائی جو بہت زیادہ پریشان ہیں، ڈیفالٹ ہونے کا سادہ سا مطلب یہ ہے، بہت ہی سادہ سا، کہ ہم نے جو 100 ارب ڈالر دنیا کا دینا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈالر نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے. جب ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے تو ہم 25 ارب لیتے ہیں، 20 ارب انہی کو دے رہے ہیں اور اپنے اوپر اور قرضہ چڑھا رہے ہیں. تو ہم سیدھا کہہ سکتے ہیں بھئی ہمارے پاس نہیں ہے پیسے، آپ نے جو ہمیں قرضہ دیا بہت مہربانی، آپ نے دیا، اس کے بدلے میں ہمارے سے کام بھی تو بہت سے لیے. افغانستان میں 10 سال ہم آپ کے ملازم لگے رہے اور بہت سے کام ہم نے آپ کے لیے اپنے ہی ملک میں بہت سے کام کیے آپ کے کہنے پر. تو اب جو ہے یہ 100 ارب ڈالر تو ہمیں دینا. پاکستان کا آپ کو کم از کم آپ کو پتہ ہے 300 سے 400 ارب ڈالر، میں نے کہا 300 سے 400 ارب ڈالر کا نقصان پچھلے 10 سالوں میں ہو چکا ہے پاکستان کی اکانومی کا. تو یہ 100 ارب ڈالر تو کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ جب آیا پاکستان ادھر افغانستان میں تو پاکستان نے جو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ہمارے لوگوں نے جو قربانیاں دی اور ہمارے ملک میں جو بزنس اور معاملات جو ہے وہ سارے ڈسٹرب ہوئے، تو ہمارا 300 سے 400 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. تو اب اگر ڈیفالٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوگا. یہ پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس بات سے باہر نکلیں. اس جو ہوتا ہے نا، یہ ایک ملک کے اندر ایک نیگیٹیوٹی پھیلانا ہے. اس سے مراد یہی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کا
جو جو دنیا کی پاورز ہیں، سینٹر آف پاورز ہیں، ان کے قرضہ دینا ہے، اور اگر ہم ڈیفالٹ کرتے ہیں تو ہم ان کا قرضہ نہیں دے پائیں گے، لہذا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے ہمارے پاس پیسے، جب ہوں گے تو آہستہ آہستہ ہم آپ کو دے دیں گے، تو وہ بھی ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ہمیں بھی ذرا سکون مل جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے اوپر یہ برڈن ہے کہ ہم نے ہر سال فرض کریں 15-20 ارب ڈالر دینا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی ہم اتنا نہیں افورڈ کر سکتے، ہم آپ کو ہر سال 2 ارب 3 ارب کر سکتے ہیں، لینا تو لے لو، نہیں لینا تو جو جو ہوتا ہے کر لو۔ اب جو ہوتا ہے کر لو، تو اب وہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ مثلاً چلو تم بتا دو کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا دنیا کی نمبر 1 فوج ہے ہمارے پاس، الحمدللہ، الحمدللہ، ایٹمی ملک ہے ہم، ہر طرح کے میزائل ہیں ہمارے پاس، اور پوری قوم لڑنے مرنے کو تیار ہے، اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتے ہم، الحمدللہ، آ جائیں لے لیں اپنے پیسے۔ بہت اچھے، بالکل تو ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں صرف یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر یہ جو سینٹرز آف پاور ہے دنیا کے، انہوں نے ہمارے ملک کو قرضوں کی دلدل میں جان بوجھ کر پھنسایا ہے، اور ہمیں ایک ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ اب حکمت عملی سے اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں انسانوں کے اپنے پلان ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پلان کے اگینسٹ یہ ایک پلان ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا اور ان کو کہے گا کہ بھائی جاؤ، نہیں ہے ہمارے پاس پیسے، نہیں دے سکتے ہم، جب ہوں گے دے دیں گے، ٹھیک ہے، لینے ہیں تو لے لو، آ جاؤ، پاور سے لینے ہیں تو پھر لے لو، تو یہ بات ہوگی نا۔ لیکن اس میں یہ بات نہیں ہے، آپ یہ بات نہ سمجھے کہ قیامت آ جائے گی، لوگ بھوکے مر جائیں گے، یہ بات جو ہے، اور جو ہے مطلب کوئی کسی کو کپڑا پہننے کو نہیں ملے گا، کھانے کو گندم نہیں، روٹی نہیں ملے گی، پہننے کو جوتے نہیں ملیں گے، سڑکوں پہ افراتفری ہوگی، ڈیفالٹ ہونے کا یہ مطلب بس نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی، یہ بڑا آپ جو نا کوسچن جو دوست کر رہے تھے اس بات پہ تسلی رہے انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ۔ یہ ملک قیامت تک قائم انشاءاللہ، رہے گا، انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ پاکستان اور مسلمان دنیا پہ حکمرانی کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ الحمدللہ، تعالیٰ۔ اللہ کے فضل سے۔ اچھا، انشاءاللہ۔ دوسرا میرا کوسچن آپ سے ہے کہ آپ ڈالر کا اور پاؤنڈ کا کہتے ہیں کہ یہ نہ خریدیں، صرف اسلامی ہی کرنسی خریدیں، اس کا کیا منطق آپ سمجھتے ہیں؟ آپ یا سب سے پہلے یہ بات سمجھے جی کہ جب سورج چڑھتا ہے جی جی اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دوپہر ہوتی ہے، جی فل عروج پہ دھوپ ہوتی ہے، تو اس کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، ڈیفینیٹلی، تو ایک عروج آیا ڈالر اور پاؤنڈ کو، یقیناً تو ایک ایکسٹریم آئی نا، آئی، اب اس ایکسٹریم کے بعد اس نے نیچے بھی تو جانا ہے، یقیناً یہ بات، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو پاؤنڈ، یوروز، یا اس کے پیچھے یورپ اور امریکہ کی اکانومی ہے، پچھلے 15 سالوں سے وہ جنگوں میں ہے، حالت جنگ میں ہے، حالت جنگ میں کوئی بھی ملک جب رہتا ہے تو اس کی پروڈکٹیوٹی، بزنس اور معاملہ، تو انہوں نے اپنی اکانومیز کو آرٹیفیشلی سٹینڈ کیا ہوا ہے، جیسے کسی وقت میں ہمارے ملک میں ہمارے کچھ لوگوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کو روکا ہوا تھا، تو اب یہ کولیپس کرنے والی ہے، اب یہ آج نہیں، ان کے جو دنیا کے بہت بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جو انتہائی باریکی سے امریکن اکانومی اور یورپین اکانومی کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں امریکن اکانومی یا امریکن مارکیٹس یا دنیا کی یورپین مارکیٹس یہ کریش کر جائیں گی۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں ہسٹری کا، یعنی 100 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا کریش اچھا، اکانومیز کا آنے والا ہے۔ اب یہ آنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈالر اور پاؤنڈ اور یوروز جو ہے وہ کریش کریں گے، یہ کریش کرنے والے۔ تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں، یعنی کہ جو لوگ بزنس اور انویسٹمنٹ کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب آرٹیفیشلی کسی بھی کرنسی کو اوپر رکھا جاتا ہے تو اس نے نیچے آنا ہوتا ہے، نہیں اس کے بیک اینڈ پہ انہوں نے بہت سی کرنسی چھاپ کر دنیا میں پھیلائی ہے، اور اس طرح سے، اور پھر یہ ایک انٹرنیشنل گریڈ گیم بھی چل رہی ہے۔ تو اب جو ہے نا، انہوں نے یورپ اور یو کے اور امریکہ نے مل کر بہت مارا ہے ایشینز کو، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے ایشینز سے مراد چائنا، جاپان، کوریا اور پاکستان، اب اس خطے نے دنیا پہ حکمرانی کر رہی ہے۔ یقیناً کر رہی ہے۔ تو مڈل ایسٹ جو ہے وہ ہمارے اسلامک بھائی ہیں، ان کی کرنسی کی بیک اینڈ پہ تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، تو وہ معدنی ذخائر ہے، اور وہ ضرورت ہے، اور وہ بالکل آرٹیفیشلی نہیں ہے، وہ جینوئن ہے، لہٰذا آپ اس کی کرنسی جب خریدتے ہیں تو اس کے 2 فائدے، ایک تو آپ اپنے اسلامک بھائی کی مدد کا
Excellent. اس کو مضبوط کر. بالکل ٹھیک. اور دوسرا ان کی کرنسی جو آرٹیفیشلی گرو نہیں ہوئی, وہ نیچرلی گرو ہوئی ہے, آرگینک وہ گروتھ مستحکم ہے اس میں جو ہے. ان کی آرگینک گروتھ نہیں ہے. انویسٹرز اس چیز کو سمجھتے ہیں. لہٰذا میرا پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ بہت سے میرے بھائیوں کو سمجھ نہ آئے, لیکن جب یہ انشاءاللہ یہ حقائق پر ہے, سمجھ آ رہی ہیں کہ بھئی اگر یہ دنیا کی یہی چیزیں ہیں کہ سونا اور تیل کے ذخائر, گیس کے ذخائر, تو یہ جن کے پاس موجود ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک مضبوط جو ہے وہ بیک اینڈ اپنا محفوظ رکھتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو مثلا فرض کریں کہ امریکن ڈالر کی اصل ویلیو فرض کر لیں کہ اس وقت ہونی چاہیے 80 روپے فرض کریں, لیکن وہ 240 روپے ہے, تو اس نے 80 پہ آنا ہے نا, یعنی کہ وہ باقی وہ آرٹیفیشلی گرو کیا. تو یہ زیادہ سے زیادہ سال یا 1.5 سال کی بات ہے کہ یہ امریکن ڈالر انشاءاللہ آپ کو 10-20 روپے میں ملے گا. اللہ کی زبان مبارک کرے جی انشاءاللہ تعالی. اور اللہ نے کرم کیا تو وہ دن آئے گا کہ آپ کہیں گے, بالکل اور اللہ برکت ڈالے. ہاں جی انشاءاللہ. اچھا دوسرا مجھ سے آپ سے ایک اور کوشچن ہے کہ بینک اکاؤنٹ جو فورکس کے حوالے سے وہ کتنے میں کھلوایا جا سکتا ہے؟ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ لاکھوں میں ہوگا تو اس نے بزنس نہیں, اب آپ کے پاس صرف 5,000 پاکستانی روپیز ہیں تو آپ بروکر کے ساتھ اپنا بینک جو بروکریج اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, اور آپ اسٹاک ٹریڈنگ یعنی انویسٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں, اسٹارٹ لے سکتے ہیں, 5,000 سے بھی لے سکتے ہیں. جی لے سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. اور بینک میں پیسے کیوں نہ رکھے جائیں, یہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, پہلے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ کا یہ پیسہ جب بینک میں آپ رکھتے ہیں تو ہر دن پیسہ کم ہو رہا ہے, یعنی ہر دن پیسہ کم ہو رہا ہے, ڈی ویلیو ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے. تو اگر بینک فرض کریں کچھ لوگ سیونگ ڈپازٹ کرتے ہیں تو آپ کو بینک فرض کرے 12% دے رہا ہے, تو اس سال مہنگائی کو اگر آپ دیکھیں, سال کی مہنگائی انفلیشن ریٹ وہ 15% ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بینک نے آپ کو 12% دیا لیکن آپ کے پیسے کی ویلیو 15% کم ہوگی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جیب سے 3% گیا ہے اور رقم آپ کی ڈی ویلیو ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ جب بھی یعنی کہ اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے اکانومی کرائسس یا اس طرح سے, تو گورنمنٹ کے لیے سب سے آسان یہ ہوتا ہے کہ وہ بینکوں میں پڑے ہوئے پیسے ان کو جو ہے وہ منجمد کر لے, کیپچر کر لے. تو لہٰذا بینک جو ہوتے ہیں وہ پیسہ آپ کو فریلی ریلیز نہیں کرتے. تو اب فرض کریں آپ کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے اور آپ بینک میں پڑا ہوا ہے, تو بینک آپ کو کہے گا بھائی آپ کی لمٹ اب آپ کو 10 لاکھ دے سکتے ہیں, باقی گورنمنٹ نے فریز کر دیا. اچھا تو اب مطلب آپ کا پیسہ ہے لیکن آپ نکال نہیں سکتے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو 10 کروڑ کو بینک میں رکھنے کی بجائے اپنے کنٹرول میں لے کر آئیں, آپ سونے میں کنورٹ کر لیں یا آپ پراپرٹی خرید لیں یا اسٹاک سے, تو صرف ضرورت کے مطابق پیسہ بینک میں رہنے دیں تاکہ آپ کی سیکیورٹی میکسیمم ہو. اب میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جب پورا ملک کی اکانومی ڈوب رہی ہے تو اسٹاک میں کیسے محفوظ رہے گا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کی اکانومی یا ملک نہیں ڈوب رہا, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم دنیا کی ہر چیز پروڈیوس کر رہے ہیں, اور آج بھی پاکستان کی عوام پاکستان کی گورنمنٹ سے زیادہ امیر ہے. مثلا اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے اس وقت اس کو 2-3 ارب ڈالر کی ضرورت ہے, وہ نہیں ہے, لیکن عوام نے صرف 1 مہینے میں 8 ارب ڈالر کا سونا خرید لیا ہے. صرف 1 مہینے میں 8 ارب ڈالر کا. تو اس کا مطلب ہے عوام کے پاس تو کوئی 1,000-2,000 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے پاس 10 ارب بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب گورنمنٹ جو ہوئی ہے وہ غریب کیوں ہوئی ہے, یہ میری ساری عوام کو پتہ ہے کہ اس کو غریب کرنے میں کن کا رول ہے, کرپشن کنہوں نے کی ہے, پیسہ باہر کنہوں نے بھیجا ہے, لین دین کے معاملات کیسے ہوئے, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ غریب ہے نا, عوام کے پاس پیسہ ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں پیسہ نہیں ہے, ملک میں پیسہ ہے. مثلا آپ یہ کہیں 2,000 ارب ڈالر ملک میں ہے, مثلا یہ کہہ لیں 2,000 ارب ڈالر ملک میں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈالرز کی شکل میں نہیں ہے, وہ سونے کی شکل میں ہے, وہ پراپرٹی کی شکل میں ہے, وہ بزنسز کی شکل میں ہے, وہ ایسٹس کی شکل میں. ٹھیک ہو, اس بات کو کلیئر ہو, بالکل. تو آپ کی نیٹ ورتھ جو ہوتی ہے وہ بات کنسیڈر ہوتی ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سیکیور ہیں اگر آپ ضرورت کا پیسہ بینک میں رکھیں, باقی آپ ڈائیورسیفائی کر لیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک.
ڈیویڈنڈ سے مراد آپ کیا؟ ڈیویڈنڈ سے مراد ہے منافع، یعنی کہ مثلا 5% 10% جو منافع اسٹاک کے اوپر آپ کو دیا جاتا ہے اچھا، وہ اس کو انویسٹمنٹ کی زبان میں ڈیویڈنڈ کہتے ہیں۔ آخری کوشچن میرا آپ کرپٹو کے خلاف جو بات اکثر کہا کرتے ہیں اور اس کو کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جوا ہے یا اپنا یہ اس کو ذرا دیکھیں میں اسٹاک کی بات کرتا ہوں کیونکہ اسٹاک کے بیک اینڈ پہ کمپنی ہے، وہ پروڈکٹ بنا رہی ہے اور وہ پروڈکٹ بیچ رہی ہے، اور کمپنی کی مشینری ہے، اکوپمنٹ ہے، اس کی زمینیں ہیں، اس کے ملازمین ہیں، اس کا برانڈ ہے، امیج ہے، تو وہ پورے ایسٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایک رننگ بزنس میں جب آپ اس کے شیئر خریدتے ہیں تو آپ اس کے رننگ بزنس میں حصے دار بن رہے ہیں۔ لیکن کرپٹو کیا ہے؟ اس کی کرپٹو بیس یعنی کچھ بھی اس کی بیس نہیں ہے، وہ جسٹ ایک سافٹ ویئر ہے، جسٹ ایک بلاک چین سافٹ ویئر ہے۔ اس کی بیس میں نہ گولڈ ہے، نہ کسی ملک کی اکانومی ہے، نہ کوئی بزنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی اس کو آپ نے گرو کس نے کیا، کس نے اس کو اتھارائٹ کیا، اور یہ لوگ کس طرح آئے اور اس کو کوئی اس کو گرو ایسے کیا کہ مثلا یہ ایک چیک ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے کہا کہ یہ ایک چیک ہے، میں نے آپ کو اس کو دے دیا کہ یہ چیک ہے، یہ 100 ارب کا ہے، آپ مثلا $10,000 کا کر لو، آپ اس کے آگے بھیج دیتے ہو $15,000 کا، اگلا بندہ، یعنی کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی کوئی بیسس بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اسے 10,000 میں مجھ سے لیا، آپ نے آگے 15 میں بھیج دیا، اس سے آگے، تو جب تک گریڈی لوگ، لالچی لوگ رہیں گے تو یہ لالچیوں میں آگے آگے بڑھتا جائے گا۔ اب آخری لالچی مثلا 100 بندہ لالچی، تو آخری لالچی تک جب یہ پہنچے گا تو وہ بھی اپنا منافع لے لے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے دوبارہ مارکیٹ میں نیگیٹو خبر پھیلا دی، تو یہی جو 100 بندہ ڈرنا شروع ہوا تو انہوں نے واپس جو ہے نا وہ بھیجنا شروع کر دیا، اب وہ گرتے گرتے دوبارہ 16 پہ آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اصل میں ٹریڈ جو ہے وہ گریڈ اینڈ فیئر کی ہو رہی ہے، کسی پروڈکٹ کی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہو اب بیک اینڈ پہ نہ سونا ہے، نہ اکانومی، نہ بزنس، تو یہ جسٹ ایک گریڈ اینڈ فیئر ٹریڈ ہو رہا ہے، اور کرمنل جو ہے اس کی وہ، اور آج وہ جو کہتے تھے، دعوے کرتے تھے کہ پاکستان کا قرضہ ہم اتاریں گے، تو آج نظر ہی کہیں نہیں آ رہے۔ تو دیکھیں ہمارے ہاں ان ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے 60% ہے، جب آپ کہتے ہیں 40% لٹریسی ریٹ ہے، 40% پڑھے لکھے لوگ ہیں، جی جی، 60% ان پڑھ ہے، وہ جو 40% ہے ان میں بھی صرف 2% ہے جی جن کی تعلیم گریجویٹ یا ماسٹر ہے، 2%۔ ٹھیک ہے، اصل میں ان 2% میں بھی جو ہے بہت سے کم لوگ جو ہیں وہ پڑھے اس لیے ہے کہ وہ علم حاصل کریں، زیادہ تر نے ڈگریاں حاصل کی ہیں کہ نوکری حاصل کریں۔ تو اب جب آپ نے نوکری کے لیے پڑھا ہوگا تو علم آپ کو جو علم نے آپ کو انڈرسٹینڈنگ دینا ہوتی ہے وہ نہیں دیتا، کیونکہ علم آپ کے اندر انٹر نہیں نہ ہوا، جذب نہیں ہوا، آپ نے تو صرف رٹا لگایا تاکہ اچھے گریڈز اور ڈگری حاصل کر کے نوکری آپ کا اینڈ ریزلٹ نوکری تھا، اور نوکری نہ ملی تو آپ ڈسارٹ ہو گئے، ڈسارٹ ہو کر آپ اس سارے سسٹم کے خلاف ہو گئے۔ تو پہلی بات یہ کہ ان ایجوکیشن، دوسری بات یہ کہ یہ جو میٹرو کیفے پاس یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بہت جلدی امیر ہوا جا سکتا ہے، تو بہت جلدی تو آپ یا بینک لوٹ کر یا کرپشن کر کے یا فراڈ کر کے یا دھوکہ کر کے ہو سکتے ہیں۔ تو دھوکہ، فراڈ اور سکیم کر کے اگر کوئی بندہ امیر ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی ہوتا ہے، اب وہ جتنی جلدی امیر ہوتا ہے اتنی ہی جلدی وہ ایزی کم ایزی گو ہو جاتا ہے، اتنی ہی جلدی وہ جو ہے وہ تباہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تو نسلیں جو ہوتی ہیں نا وہ ریئل بزنسز پہ آتی ہیں، اور صحیح معنوں میں جو ریئل بزنس ہوتا ہے وہ آرگینیکلی گرو ہونے میں ٹائم لیتا ہے، اور آپ پہلے اس کی پوری ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، بزنس کو بلڈ اپ کرتے ہیں، اور پھر اس بزنس کو مینج کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ بالکل، تو جب آپ لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈیلیوری ملتی ہے اور ایک اچھا پروڈکٹ ملتا ہے تو پھر بزنس چلتا ہے، اور پھر آپ کی نسلیں امیر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو بہت سے لوگ کوئک پیسہ کمانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، فراڈ اور اسکیم کی طرف آ جاتے ہیں، میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ وہ محنت اور کریٹیوٹی کی طرف آئیں، اور اس بات کو سمجھیں کہ سالوں لگ جاتے ہیں، پھر جا کے مارکیٹ میں اچھے برانڈز بنتے ہیں، اچھے بزنسز سٹینڈ اپ ہوتے ہیں۔ مطلب ایلون مسک جو ہے
دنیا کا نمبر 1 امیر ترین بندہ ہے، لیکن اس کو محنت کرتے ہوئے 25 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے اور اس نے محنت کی، اور اب پچھلے زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 سالوں سے ہم نے اس کا نام سننا شروع ہوا، 3-4 سال، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں اسے جانتا، لیکن کیا اس سے پہلے اس نے محنت نہیں کی تھی؟ چلیں ہم عمران خان کی مثال لے لیتے ہیں سیاست میں، مثلا ہمارا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن مثلا اس نے بھی تو 20 سالہ اسٹرگل کی ہے، تو آج اپنے عروج پر پہنچا ہے۔ تو اسی طرح سے چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، جب آپ اس کی بیسس پہ ہارڈ ورک نہیں کرتے، مثلا کسان جب مٹی میں ہل چلاتا ہے، اس کے اوپر محنت کرتا ہے، پھر اس میں دانہ، کھاد، پانی، اور وہ ساری محنت جو ہوتی ہے، اینڈ پروڈکٹ جب پودا بڑا ہوتا ہے، پھل دیتا ہے، تب جا کے اس کو ملتی ہے۔ سو اٹ ٹیک اے لانگر ٹائم کہ وہ آپ کو کوئی پروڈکٹیوٹی دینا شروع کرے۔ لہٰذا محنت کرنا سیکھیں، بد دیانتی سے، فراڈ سے، دھوکے سے، اسکیمنگ سے آپ امیر نہیں ہو سکتے، آپ کے حالات نہیں بدل سکتے۔ اگر حالات بدلنے ہیں تو پہلے سوچ بدلو، اچھی سوچ جو ہوگی وہ آپ کو ایک پروڈکٹیو انسان بنائے گی۔ ذہن بدلو، اپنا طریقہ کار بدلو، اور اس کے بعد آپ کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہت شکریہ۔